वेलकम बैक। दहशत गर्दों की सरपरस्ती हरगिज मंजूर नहीं। इस्तांबुल में हुई बातचीत में पाकिस्तानी वफ्द ने अफगान तालिबान को हतमी मौक़िफ़ पेश कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया है पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया अफगान तालिबान की तरफ से की जाने वाली दहशत गर्दों की सरपरस्ती मंजूर नहीं। पाकिस्तानी वफ्द ने वाज़ेह किया दहशत गर्दी के खात्मे के लिए ठोस यकीनी इक़दाम करने पड़ेंगे। इसके बरअक्स तालिबान के दलाइल गैर मंतकी और ज़मीनी हक़ाइक़ से हटकर हैं। नज़र आ रहा है कि तालिबान किसी और एजेंडे पर चल रहे हैं। ये एजेंडा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और खित्ते के इस्तेहकाम के मफाद में नहीं। मुज़ाकरात में मज़ीद पेशरफ्त अफगान तालिबान के मुस्बत रवैये पर मुनहसर है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है पाकिस्तान ने जो मुतालबात पेश किए वो मुकम्मल वाज़ेह शवाहिद पर मबनी मसले का हकीकी हल है। अफगान तालिबान की हट धर्मी, अदम संजीदगी, अदम ताउन दीगर फरीकों खुसूसन मेज़बान पर भी वाज़ेह है। पाकिस्तानी वफ़द ने वाज़ेह कर दिया हमारे दहशत गर्दी के मरकजी मुतालबात पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। मेज़बान अब भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान वफ़द ज़मीनी हक़ाइक़ और शवाहिद को समझे। मेज़बान को कोशिश कर रहे हैं तालिबान वफ़द संजीदगी से ताउन करे ताकि मुज़ाकरात नतीजा खेज हो सकें। अफगान तालिबान अपनी सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ रोकना नहीं चाहते। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज कहते हैं कि अफगान तालिबान भारत की ज़बान बोल रहे हैं। उन्हें पता तब चलेगा जब भारत उन्हें इस्तेमाल करके फेंक देगा। पाकिस्तान को तालिबान से मुआहदे पर दस्तखत और सालिसों से मुआहदे पर अमल दरामद की ज़मानत लेना होगी। लैंग्वेज बोल रहे हैं, उनके साथ इनकी डील हुई है, इनको पैसे की ये मटरी गए, इनको सिर्फ पैसा की जो पैसा देगा ये उसके साथ रहेंगे। और इनको ये नहीं ख्याल आ रहा है कि अगर पाकिस्तानी मुसल्लह फौज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कमांड में 6 घंटे में इतनी बड़ी फौज का मुंह काला करके घुटने देख सकती है और उनको दुनिया में रुसवा कर सकती है, तो आपकी फौज है ना, आपको ट्रेनिंग है, आपका मुंह काला हमने पहले कर दिया। जब 32-22 पोस्टों में कब्जा करने और नुकसान किया, झंडे आपने खड़े किए सफेद, मेहनतें आपने भी की, फिर आप जाके वहाँ पर बैठ के आपने कमिटमेंट की कि हम अभी तक की जरूरत संभालने का नहीं देंगे। अब आप दोबारा आके इस्तांबुल में जो बात करें, यहाँ इस्तांबुल में आप मुज़ाकरात करें, पीछे आप इंटरसेशन करवा रहे हैं, बात भी सारे आ रहे हैं, मार भी खा रहे हैं, मर भी रहे हैं। तो आप क्या चाह रहे हैं? आपको समझ नहीं आ रहा है कि इंडिया के आपका फैसला हो सकता है और सिर्फ आपको यूज़ कर रहा है और आपको टॉयलेट पेपर की तरह यूज़ करके फेंक देगा। फिर आपको समझ आएगी। अगर आपने इतनी मदद देनी है तो आपके सामने सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, जो आपको एक अच्छी नज़र से देखते हैं, तुर्की है। आप वहाँ बैठ के बात करें, हमारी ये मसले हैं, हमें इतना पैसा दे दो, हमें बकरी दे दो, हम चले जाएंगे। इतना ज़्यादा उसके साथ मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ये तो मुझे उम्मीद नहीं नजर आती है कि ये इस तरह की बात करेंगे। मैं पाकिस्तान को हर हालत में यहाँ पर इनसे साइन भी करवाने और गारंटर से गारंटी लेनी है तो ये इंश्योर करेंगे कि इनकी सरजमीन कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। इस्तांबुल मुज़ाकरात में अफगान तालिबान से मुतालबा किया गया है कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे, TTP और BLA के दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर कमर चीमा कहते हैं पाकिस्तान ने अफगान तालिबान से मुज़ाकरात में माकूल और जायज़ मुतालबात किए हैं। अफगान तालिबान का वफ़द मुज़ाकरात में संजीदा ताउन से गुरेज़ा है। मुज़ाकरात में नाकामी अफगान तालिबान की हट धर्मी का नतीजा होगी। पाक फौज के 5 जवान खाके वतन पर कुर्बान। दहशत गर्दों से बहादुरी के साथ लड़ते हुए 5 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान बॉर्डर पर दरअंदाजी की कोशिशें नाकाम बना दी। फोर्सेस की मौसर कार्रवाई में 4 खुदकुश बमबार समेत 25 खवारिज मारे गए। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। हुकूमत बनाने के लिए नंबर्स पूरे हो गए। 9 वजीर पीपल्स पार्टी में शामिल। जरदारी हाउस इस्लामाबाद में PP रहनुमा फरियाल तालपुर से मुलाकात के बाद वुज़रा ने बिलावल भुट्टो की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के करीबी साथी मलिक ज़फ़र इकबाल का पीपल्स पार्टी को वोट देने का ऐलान। चौधरी यासीन को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बनाए जाने का इम्कान। ज़राए ने बताया है बहुत जल्द PP क़यादत ऐलान करेगी।
اس سے پہلے آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے صدر آصف علی زرداری کا وزیر اعظم شہباز شریف سے رابطہ۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی اپنا وزیر اعظم لانے کے لیے مسلم لیگ کی حمایت چاہتی ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے حکومت سازی میں تعاون کی خواہش ظاہر کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی وزیر احسن اقبال کی زیر صدارت کمیٹی بنا دی۔ پی پی رہنماؤں کا کہنا ہے آزاد کشمیر کی صورتحال پر اعلیٰ سطح کا اجلاس منگل کو دوبارہ ہوگا۔ رہنما پیپلز پارٹی فریال تالپور کا آزاد کشمیر اسمبلی کے 27 ارکان کے اعزاز میں اشاعیہ۔ اسلام آباد سندھ ہاؤس میں پرتکلف تقریب سجائی گئی۔ آزاد کشمیر کی صورتحال پر گفتگو۔ فریال تالپور کی زیر صدارت اجلاس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کو ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر میں عدم اعتماد تحریک کے لیے مطلوبہ نمبرز پورے کر لیے۔ پی پی وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد جلد اسمبلی میں پیش کرے گی۔ ارکان نے قیادت پر اعتماد آزاد کشمیر میں سیاسی استحکام کے لیے پارٹی کے فیصلوں کی حمایت کے عزم کا اظہار کیا۔ حکومت بنانے کے لیے بندے پورے ہو گئے ہیں۔ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کی اسلام آباد سندھ ہاؤس میں عشائیے میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا تحریک عدم اعتماد لانے سے متعلق فیصلہ پارٹی قیادت نے کرنا ہے۔ ان کا چیلنج تھا کہ 27 کا فوٹو دکھا دیں، فوٹو نہیں ویڈیو بھی آ گئی ہے۔ انوار الحق صاحب کی چونکہ بار بار خواہش تھی تو ہم نے کہا ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے ہم نے نمبر ان کو دکھا دیے کہ ہمارے پاس کتنے لوگ ہیں۔ تو جو یوم سیاہ کشمیری مناتے ہیں اس دن اگر انوار الحق صاحب اگر کوئی ایسا جمہوری سٹیپ لیتے ہیں، تعداد سامنے آ گئی ہے، اگر مستعفی ہوتے ہیں، حکومت کرنا چاہتے ہیں، موج کرنا چاہتے ہیں، یہ اب ان پہ میسر ہے۔ ہمارا جو یہ ڈنر تھا دی صاحبہ کی طرف سے دیا گیا تھا، کون امیدوار آ رہا ہے؟ وہ چیئرمین پاکستان پیپل پارٹی فائنل کریں گے۔ 27 اکتوبر کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کا دن۔ پاکستان بھر میں آج یوم سیاہ منایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی۔ ریلیوں اور خصوصی تقریبات میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیا جائے گا۔ مقبوضہ جموں سمیت دنیا بھر میں رہنے والے کشمیری یوم سیاہ پر بھارت کے خلاف مظاہرے کریں گے۔ بھارت نے 27 اکتوبر 1947 کو جموں کشمیر پر غیر قانونی قبضہ کیا، ظلم و ستم کا بازار گرم کیا۔ بھارتی قابض فوج کا ظلم آج بھی جاری ہے۔ یوم سیاہ پر دنیا کو یاد دلایا جائے گا بھارت نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو دبانے کے لیے طاقت کا ناجائز استعمال کیا۔ عالمی برادری اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ حاضر ہوں ایک بریک کے بعد، ساتھ رہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج سے سعودی عرب کا 3 روزہ دورہ کریں گے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی دعوت پر فیوچر انویسٹمنٹ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ سعودی عرب سے تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، افرادی وسائل کے شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کریں گے۔ علاقائی اور عالمی امور پر بھی بات چیت ہوگی۔ وزیر اعظم دیگر ممالک کے رہنماؤں، بین الاقوامی تنظیموں کے سربراہوں سے بھی ملیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے وزیر اعظم کے وفد میں اسحاق ڈار اور دیگر وفاقی وزراء شامل ہوں گے۔ اسلام آباد تہران استنبول ٹرین سروس 31 دسمبر تک بحال کر دیں گے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کی پریس کانفرنس۔ کہا منصوبے سے سینٹرل ایشیا اور یورپ تک رسائی ہو جائے گی۔ خطے کو جوڑنا وزیر اعظم کا خواب ہے۔ حنیف عباسی نے دلچسپ واقعہ بھی سنایا۔ کراچی میں ایک اور بچہ اندھی گولی کا نشانہ بن گیا۔ اورنگی ٹاؤن کی فقیر کالونی میں نامعلوم سمت سے گولی آئی اور 6 سال کے بچے کی جان لے گئی۔ محمد آصف خان رپورٹ کر رہے ہیں۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن فقیر کالونی میں نامعلوم سمت سے گولی لگنے کے باعث 6 سالہ رضوان جاں بحق ہو گیا۔ بچے کے والد کا کہنا ہے کہ رضوان اپنی والدہ کے ساتھ خالہ کے گھر جانے کے لیے نکلا اور نامعلوم سمت سے آنے والی گولی کا نشانہ بن گیا۔ ہمارے کو لگا پتھر لگا ہوا ہے، پھر ادھر ابھی دیکھا گولی لگا ہوا ہے، بول رہے ہیں ڈاکٹر صاحب بول رہے ہیں اپنی امی کے ساتھ جا رہا تھا۔ جاں بحق ہونے والے بچے کو پہلے نجی اسپتال اور پھر سول اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں قانونی کارروائی کے بعد لاش ورثہ کے حوالے کر دی گئی۔ نامعلوم سم سے گولی لگی ہے بچے کے سر پر، بچہ جو ہے موقع پر جاں بحق ہو گیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ علاقے میں سرچنگ کی جا رہی ہے۔ ہوائی فائرنگ کی زد میں آ کر بچہ جاں بحق ہوا۔ واقعے میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ کیمرامین فہیم خان کے ساتھ محمد آصف خان، ARY نیوز، کراچی۔ کراچی میں شارع قائدین پر پانی کے ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار میاں بیوی اور بچہ زخمی ہو گئے۔ حادثے کے بعد مشتعل افراد پانی کے ٹینکر کو آگ لگا دی۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے جنہ اسپتال پہنچا دیا گیا۔ واقعے کی اطلاع پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔
SSP ایسٹ کا کہنا ہے حادثے سے متعلق ضابطے کی کارروائی کی جا رہی ہے۔ کالا پل کے قریب بھی پانی کے ٹینکر کی ٹکر سے ایک شخص زخمی ہو گیا۔ معروف صحافی ارشد شریف شہید کی والدہ رفعت آرا الوی کی نماز جنازہ اسلام آباد میں ادا کر دی گئی۔ صحافیوں، ججز، وکیلوں سمیت مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والوں نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ ARY فیملی نے ارشد شریف شہید کی والدہ رفعت آرا الوی کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ کراچی کی ٹوٹی پھوٹی سڑکوں، تباہال انفراسٹرکچر اور ترقیاتی منصوبوں میں تاخیر نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی۔ فضائی آلودگی کے سبب مختلف امراض میں تشویشناک اضافہ ہو گیا۔ شہری کہتے ہیں حکومت کب ہوش کے ناخن لے گی؟ رافع حسین رپورٹ کر رہے ہیں۔ سڑک کے نام پر صرف کھڈے اور گڑھے، بڑی شاہراہیں ہوں یا ہو اندرونی گلیاں، ہر جگہ تباہی ہی تباہی۔ شہر میں جاری کبھی نہ مکمل ہونے والے ترقیاتی کاموں میں مسلسل تاخیر اور سڑکیں نہ بننے سے دھول، مٹی، گرد و غبار سفر کرنے والوں کا مقدر بن چکا ہے۔ بڑھتی فضائی آلودگی میں سانس لینا محال، جبکہ شہری مختلف امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اتنی بیماریاں ہو رہی ہیں، میں خود 15 دن سے سانس کی میرے کو پرابلم ہو گئی ہے اور میرا سینہ خراب ہے، زندگی عذاب ہو گئی۔ بچوں کو اسکول سے لاتے ہیں تو ان کے لیے پریشانی، بچے بیمار ہیں۔ جھٹکوں کی وجہ سے کمر دھکنا معمول بن چکا ہے۔ پہاڑ جیسے کٹیلے راستوں پر چل کر مہنگی گاڑیاں بھی خراب ہوتی جا رہی ہیں۔ کراچی میں کیا ہو رہا ہے؟ ہر ایک سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، ہر ایک سڑک کھدی ہوئی ہے۔ جن کی ٹریولنگ بہت زیادہ ہے ان کی میں سمجھتا ہوں کہ 10-15 سال زندگی کم ہو جائے، لائف ایکسپیکٹنسی ان کی کافی کم ہو جائے گی۔ شہری کہتے ہیں محکمہ بلدیات اور اس کے ماتحت اداروں کی نااہلی کے باعث شہر کھڈوں کا قبرستان بن چکا ہے۔ نہ جانے حکمران کب عوام کی فریاد سنیں گے۔ کیمرامین محسن شبیر کے ساتھ رافع حسین، ARY نیوز، کراچی۔ لائنز ایریا میں کئی دہائیوں پرانا سیوریج نظام سے علاقہ مکین کے لیے وبال جان بن چکا ہے۔ جگہ جگہ ابلتے گٹر اور آلودہ پانی کے باعث علاقہ وبائی امراض کی اماج گاہ بن چکا ہے۔ ٹوٹی سڑکیں حادثات کا باعث بن رہی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے عدنان راجپوت سے۔ جی عدنان۔ جی بالکل، لائنز ایریا جٹ لائن والی جو یہ سڑک ہے گزشتہ کئی سالوں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں کا سیوریج کا بھی نظام جو ہے وہ انتہائی بدترین ہے۔ یہاں کے جو مکین ہیں وہ اس صورتحال سے کافی پریشان ہے۔ علاقہ مکین ساتھ موجود ہے، ان سے مزید جانتے، بتائیے گا۔ 5 سے 6 مہینے ہو گئے کہ یہ آگے سے بھی خراب تھی پہلے، اب آگے سے خراب کے ساتھ ساتھ یہاں سے بھی ہو گئی۔ یہاں سے یہ روڈ بیٹھ گیا تھا، یہاں سے لائن انہوں نے ڈالی جب سے یہ روڈ ایسی کھدا ہوا ہے، اس کے چکر میں آگے کی جو لائنیں تھی وہ ساری چوک ہو گئی ہیں۔ یہاں سے لے کے اندر گلی تک سارا پانی بھرا ہوا ہے، نہ جا سکتے ہیں نہ آ سکتے ہیں۔ اب جو یہ سیوریج کا جو پانی ہے وہ اب سڑک کے ساتھ ساتھ اب گلیوں میں بھی داخل ہونا شروع ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے علاقہ مکین کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ موسم کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم خشک اور بالائی علاقوں میں سرد رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کراچی، کوئٹہ، اسلام آباد، پشاور میں موسم خشک رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ کشمیر، گلگت بلتستان میں موسم سرد، چند ایک مقامات پر ہلکی بارش کا امکان ہے۔ لاہور، گجرانوالہ، قصور، شیخوپورہ، اوکاڑہ، فیصل آباد، سیالکوٹ، خانیوال، رحیم یار خان، بھاولپور اور ملتان میں اسماگ چھائے رہنے کی توقع ہے۔ لاہور آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں سر فہرست ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز بارش کا کوئی امکان نہیں۔ رات کے وقت خنکی میں اضافہ ہوگا۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے یار محمد سے۔ جی یار محمد۔ آج لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں سر فہرست ہے اور ایئر کوالٹی انڈیکس ریٹ 300 تک پہنچ چکا ہے، جو انتہائی مضر صحت ہے۔ جو محکمہ صحت کے حکام ہیں ان کی جانب سے ہدایت جاری کی جا رہی ہیں کہ گھروں سے باہر نکلتے وقت ماسک کا استعمال کیا جائے، آنکھوں کو محفوظ رکھنے کے لیے گلاسز کا استعمال کیا جائے اور منہ اور ناک کو ڈھانپ کے رکھا جائے، جو موسمی بیماریاں ہیں ان سے بچا جا سکے۔ لاہور شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جو زیادہ سے زیادہ 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات نے اس بات کی بھی پریڈکشن کی ہے کہ آئندہ چند روز میں مسلسل اسموگ میں یعنی فضائی آلودگی میں اضافہ جاری رہے گا۔ جی بونیر میں تباہ کن سیلابی ریلے کو 2.5 ماہ گزر گیا، سردی بھی آ گئی ہے، لیکن سب سے متاثرہ علاقہ قادر نگر میں مقامی لوگ اور مختلف فلاحی تنظیمیں گزرگاہوں کی تعمیر میں مصروف ہیں۔
متاثرہ علاقوں میں بجلی اور سڑکیں تاحال بحال نہیں ہو سکے ہیں. مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے سید شوکت علی. جی شوکت علی. میں اس علاقے میں موجود ہوں جسے قادر نگر کہا جاتا ہے. یہ علاقہ بہت زیادہ متاثر تھا اور ابھی تک یہاں پر لوگ کھلے آسمان بیٹھے ہوئے ہیں. لوگ اپنے تحت کام کر رہے ہیں, اپنی مدد آپ مطلب راستے بنا رہے ہیں. یہاں پر جو حکومت نے دعوے کیے تھے تو وہ دعووں میں تقریباً 25% بھی نہیں ہوئے ہیں. جو ہمارے ذمہ داران ہیں KPK کے یا پاکستان کے, ان سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ بھی انہی کے لوگ ہیں. ان کو صرف جھوٹے سچے وعدوں پہ ٹرکایا گیا ہے. ابھی تک جو گراؤنڈ پہ جو چیز ہے وہ تو یہی نظر آتی ہے. آج بھی اگر آپ پیچھے دیکھ رہے ہوں گے تو لوگ اپنی مدد آپ رستے بنا رہے ہیں. یہی ہے لوگوں کی جو ترجمانی کی ہے انہوں نے مختلف علاقوں سے اپنی مدد آپ جو لوگ آئے ہوئے ادھر فلاحی تنظیمیں ہیں وہ کام کر رہے ہیں. جی مزید خبروں سے پہلے شامل کریں گے ایک بریک. کراچی کے نجی ریزورٹ میں الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام یتیم بچوں کے لیے ایک رنگا رنگ فن گالا کا انعقاد کیا گیا. تفصیلات روحا فاطمہ کی رپورٹ میں دیکھیے. الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے کراچی میں سندھ بھر سے تعلق رکھنے والے یتیم بچوں کے لیے فن گالا منعقد کیا گیا. فن گالا کا مقصد یتیم بچوں کے چہروں پر خوشیاں بکھیرنا اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا تھا. سوئمنگ, بوٹنگ, تیر اندازی اور دیگر سرگرمیوں کو بچوں نے بھی خوب انجوائے کیا. ہم نے یہاں بہت انجوائے کیا ہے. یہاں پہ ہم نے ہارس رائڈنگ بھی کری ہے, یہاں پہ ہم ریسنگ بھی ہوتی ہے. 6 کلاس سے رجسٹرڈ ہوا تھا. آج الحمدللہ یونیورسٹی تک پہنچ چکا ہوں اور ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم پکنک پہ آئے ہیں اور ہم نے یہاں بہت سارا انجوائے کیا. ہارس رائڈنگ ہے, سوئمنگ ہے, ریسنگ ہے اور بہت ساری ان کی اسٹڈی میں ہیلپ کرتی ہے, اس لیے میں شکریہ کروں گا خدمت کا. فن گالا میں آیا ہوں, ادھر مجھے بہت مزہ آیا. ہم نے سوئمنگ بھی کی اور ہارس رائڈنگ بھی کی, تیر کمان چلائے, کرکٹ کھیلی, بہت مزہ آیا. منتظمین کے مطابق ہر سال فن گالا منعقد کیا جاتا ہے جس کا مقصد ہے کوئی بچہ خود کو اکیلا محسوس نہ کرے. جیسے اور دوسرے بچے کھیل کود کا موقع ملتا ہے, اپنے گھروں میں گھر والوں کے ساتھ جاتے ہیں اور پکنک مناتے ہیں اور خوش رہتے ہیں, اسی طرح ہم ان کو بھی وہاں سے لے کر آئے ہیں, اندرون سندھ سے سارے بچوں کو لے کر آئے تاکہ یہ بھی ایک اچھا وقت گزاریں اور ان کو بھی ایک اپنی روٹین لائف سے بریک ملے. خوشیوں سے بھرے اس فن گالا میں معصوم چہروں پر مسکراہٹیں بکھری, امیدیں جگمگائیں اور محبت کا پیغام عام ہوا, جبکہ پروگرام کے اختتام پر بچوں میں انعامات تقسیم کیے گئے. کہتے ہیں خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں اور جب ان خوشیوں کو یتیم بچوں کے ہمراہ منایا جائے تو ان کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. کیمرامین مستنصر حسین کے ساتھ روحا فاطمہ, ARY نیوز کراچی. خبروں سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.